बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस चैनल को, आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपके लिए जो चीज़ें हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तैयार करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करती है हमारी टीम और वो आपके सामने हम कंपाइल करके रखते हैं, आप तक पहुँचें। दूसरा, अलग न्यूज़ एक अलग प्लेटफॉर्म है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आ जाएँ। मियां नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से एक वारदात भी डाली गई है और ये मुलाकात मौजूदा हालात के तनाजुर में अहम है, लेकिन इसको कुछ और रंग देकर पेश किया जा रहा है। अभी मैं आपके सामने इसकी बात करूंगा। दूसरा, इमरान खान साहब के केस में उम्र कैद या सजाए मौत, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने, आमिर फारूक साहब ने फैसला लिख दिया है और इमरान खान साहब की इसके साथ साथ बेगुनाही की अहम तरीन दस्तावेजात मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गौहर अयूब साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। उमर अयूब साहब के वालिद, बहुत बड़ा मामला है। उमर अयूब साहब जो हैं, उन्होंने इस मौके पर फिर ये भी फैसला किया कि वो अपनी रूपोशी ख़त्म करके अपने वालिद की जो नमाज जनाजा है, जिनका सफ़र आखिरत है, उसमें शिरकत करेंगे। आप देखते हैं कि जब वो ये करते हैं तो जाहिर है कि उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि हमने ये देखा है कि शहरियार खान आफरीदी गिरफ्तार थे तो इस हुकूमत ने क्या किया, उनके घर में 3 अमवात हुई, लेकिन एक बार भी उनको शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी इस हुकूमत की जानिब से। और मैंने आपको बार बार बताया है कि ये तमाम लोग जब कैद में थे तो इनके प्यारों की, इंतहाई करीबी अजीज़ की भी और कुछ दूर के अजीज़ की भी जब वफ़ात हुई तो उस वक्त इन लोगों को परोल पर रिहाई मिली थी। अब उमर अयूब साहब के केस में क्या होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन है कि आपके सामने वो खबर आ भी तब तक जाए। लेकिन सबसे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, एक सवाल उठाया गया था, उस पर एक जवाब आया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदम मौजूदगी में उसी रोज़ अर्जेंट आने वाले पिटिशनर्स को उसी रोज़ मुकर्रर करने बेंच तश्कील और उसी रोज़ समात के लिए बेंचेस की तश्कील और केस मार्किंग की बात ऐसे आगे बढ़ी है कि फिर भी आगे नहीं बढ़ सकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जज पूछ रहे थे कि भाई ये क्या होगा मामला, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में तय हो गया कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की एक कमेटी बनेगी, वो मामला देखेगी, तो यहाँ क्या होगा ये सवाल किया गया था। अब हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेहतरीन रिपोर्टर, उन्होंने ये कहा है कि बात आगे ना बढ़ सकी। क्यों? चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील का इख्तियार फिर भी अपने पास ही रखा है, कोई इख्तियार रेगुलेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में बेंचेस की तश्कील, केस मार्किंग से मुताल्लिक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल बेंचेस की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से हिदायत टेलीफोन पर लेंगे, उन पर अमल करेंगे और चीफ जस्टिस की किसी भी सूरत में छुट्टी पर होने के बायस हाई कोर्ट में दस्तयाब जो भी सीनियर जज होगा वो अर्जेंट नेचर के केस की सिर्फ मार्किंग करेगा। मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने वकील शेर अफजल मरवत के केस में चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने की सिफारिश की थी। वैसे मोहसिन अख्तर कयानी साहब वो जज हैं कि जिनको अब इस अदालत में, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स कहते हैं, सज़ा मिली हुई है। उन्हें अब आप किसी भी बेंच में शामिल नहीं देखते, इसीलिए आपको उनकी चीज़ें सुनने को बराए नाम मिलती हैं। इस केस में उन्होंने ये सिफारिश ज़रूर की थी। अब आ जाइए आगे इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की जानिब। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान साहब के बारे में 6 अरब रुपए की करप्शन का केस। इमरान खान, बुशरा बीबी लूट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी गोगी थे कप्तान। और अब ये भी कहा जा रहा है कि मलिक रियाज खुद एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इमरान खान के खिलाफ। क्या कौन रहा है? फैसल वाउडा, वो जो जिन्होंने बूट मेज़ पर रखा था, वो फैसल वाउडा कह रहे हैं। तो अब इस केस में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ट्रस्टी होने के दस्तखत के साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ये मुनीफ ज़ियाउद्दीन एंड कंपनी का की स्टैम्प के साथ, उनकी सील के साथ ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक 66 करोड़ 27 लाख 15,524 66 करोड़ 27 लाख 15,524 के कुल असासे हैं।
کل اثاثے ہیں اس یونیورسٹی کے، جسے ہم کہتے ہیں القادر، جب ایک یونیورسٹی کے کل اثاثے ہیں 66 کروڑ کے، تو اس میں عمران خان نے کرپشن کتنی کی ہے؟ کوئی 6 ارب روپے کی کرپشن کی ہے عمران خان نے، یہ مخالفین کا کہنا ہے۔ ڈاکیومنٹ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شوکت خانہ میں عمران خان نے بنایا، نمل بنائی، اور اب القادر یونیورسٹی، اس کے الزام میں عمران خان گرفتار ہیں، اور عمران خان نے خود کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا ہے۔ اس ٹرسٹ کے کل اثاثے 66 کروڑ ہیں۔ بحریہ ٹاؤن نے اس یونیورسٹی کے لیے کل 20 کروڑ مالیت کی 458 کنال زمین عطیہ کی، 20 کروڑ مالیت کی 458 کنال زمین عطیہ کی۔ یہ جہلم سے بھی ذرا دور دراز کے ایک علاقے میں واقع ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق ٹوٹل زمین اور بلڈنگ کی مالیت 47 کروڑ ہے۔ زمین اور بلڈنگ کی مالیت ہے 47 کروڑ۔ معاہدے کے مطابق ٹرسٹی اس خیراتی ادارے کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے عطیہ کی گئی زمین یا اس پر بنائی گئی بلڈنگ سے کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عمران خان اور بشرا بی بی، یہ معاہدہ ہے تحریری، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس زمین اور بلڈنگ کی ملکیت نہ ٹرسٹی کی ہوگی، نہ ہی ٹرسٹی اس زمین یا بلڈنگ کو بیچ سکتے ہیں، اس پر بھی دستخط موجود ہے۔ اس زمین اور بلڈنگ کا ہر طرح کا استعمال صرف اور صرف القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس ٹرسٹ کا مقصد صرف القادر یونیورسٹی بنا کر نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی طرح چلانا ہے۔ نہ یہ ٹرسٹ عمران خان یا بشرا بی بی کی ذاتی ملکیت ہے، نہ اس سے وہ کسی طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے نام پہ کچھ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے۔ 66 کروڑ کی کل مالیت ہے، اور اس میں عمران خان نے اربوں روپے کی کرپشن کر لی ہے۔ یہ عمران خان پہ الزام ہے اس کیس میں۔ دلچسپ ہے، اور اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں ان سے اب نیب تفتیش کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء کہتے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ مسترد ہو گیا تھا، جج صاحب کا جب بعد میں آرڈر آتا ہے تو اس کے مطابق ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ سچویشن جس کو پھر صرف میڈیا ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر عدالت میں موجود ہوگا تو وہ دکھا سکتا ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ٹرائل ہے، یہ اوپن ٹرائل، جیل اوپن ٹرائل وغیرہ بیکار کی بات ہے۔ یہ پھر ایک خفیہ ٹرائل ہے۔ اس خفیہ ٹرائل میں انصاف کی موت ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے عمران خان صاحب کے کیس میں، اور وہ تو کہتے ہیں براہ راست دکھائیں، یعنی ایک شخص جسے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ کہے گا براہ راست دکھائیں۔ کیا میاں نواز شریف نے کبھی کہا کہ دکھاؤ میرا پاناما کا کیس براہ راست؟ یہ جو ہوتا ہے نا، کیس پاناما نکلا اقامہ، اقامہ پر میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا۔ سزائیں میاں نواز شریف صاحب کو پھر بعد میں احتساب عدالت سے ہوئی تھی۔ یہ ڈرامہ ہوتا ہے، اقامے پہ سزا دے دی، اقامے پہ سزا دے دی۔ اقامہ پہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی، وہ بھی ڈھیلا فیصلہ تھا۔ جب ایک بندے کے کرپشن کے معاملات ہیں تو اس کو سزا وہاں دینی چاہیے تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کو تو سپورٹ کیا گیا اقامے پہ نکال کے، اور تمام لوگوں نے کہا جی ڈھیلا ڈھالا فیصلہ ہے۔ ایک بندے کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، اس کو سزا وہاں پر دیجیے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ واپس آ گیا، اور تمام چیزوں میں اس کی بریت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسی تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ کر لی جاتی ہیں، اور ان کا پھر آگے جا کے بندے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آفیشیل ڈاکیومنٹ کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کچھ بھی عمران خان صاحب کے اس کیس میں ہے نہیں، لیکن اس کو بنایا کیا گیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، عامر فاروق صاحب نے جو فیصلہ جاری کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ، ایک بار پھر اس میں عامر فاروق صاحب نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ یعنی آپ ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ سنا رہے ہیں، مگر بیسیکلی آپ کیس کا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کا 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے میں وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس کا ٹرائل پہلے ہی شروع ہے، مناسب توازن ٹرائل کورٹ کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کا الزام ہے۔ جرم میں معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ جرم میں معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ بلا شبہ ضمانت سزا روکنا نہیں ہے، یعنی اگر ضمانت دے بھی دیتے ہیں تو کیس تو چل رہا ہے، سزا نہیں روکی ہے، لیکن عمر قید
یا سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دیتے ہوئے احتیاط سے کام لیتی ہیں. اس جگہ عامر فاروق صاحب نے بتا دیا کہ جی اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کیس میں یا تو عمر قید ہوگی یا اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزائے موت ہوگی, شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا ہوگی. اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل کو 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے. آئین کے آرٹیکل 248 کا استثنا صرف آفیشل ڈیوٹی کے لیے ہے. شاہ محمود قریشی پر جلسے میں تقریر کرنے کا الزام ہے. شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کو جلسے میں تقریر آفیشل ڈیوٹی میں نہیں آتی. یہاں عامر فاروق صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھ دیا کہ عمران خان صاحب نے جلسے میں 2023 میں کاغذ لہرایا. 2023 میں, وہ جلسہ 2022 کا تھا, 27 مارچ 2022 کا. تو اب اگر عامر فاروق صاحب 2024 بھی لکھ دیتے, ثاقب بشیر صاحب کہتے 2024 بھی لکھ دیتے, تو ابھی سزا تو ان کو دینی ہی دینی ہے. عمران خان صاحب کے کیس میں یہ نظر آ رہا ہے. جو ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سب سے تگڑے رپورٹر ہیں, وہ یہ کہتے کہ یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا تو ملنی ہے. اب اس کے بعد آ جائیے امریکی سفیر کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات. اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی تھی. برطانوی ہائی کمشنر نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی. ہمارے ہاں بعض وارداتی قسم کے صحافی ہیں, انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا, یہ تو واضح پیغام ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہی برطانوی ہائی کمشنر نے آصف علی زرداری سے ملاقات کر لی. اور بے شرمو اب بھی کہو یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ تو واضح پیغام ہے کہ بلاول وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. یہی برطانوی ہائی کمشنر پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت سے بھی ملاقات کریں گی, پھر کہہ دینا یہ تو واضح پیغام ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. تو یہ جو سفیر ہائی کمشنرز وغیرہ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ اس طرح کے معاملات میں قومی قیادت سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اپنے ملکوں کو آگے رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سچویشن ہے. ہمارے آبزرورز بھی آئیں گے, اس وقت انتخابات کے حوالے سے ان لوگوں کے, ان پرومیننٹ لوگوں کے یہ خیالات ہیں. لیکن نہیں, اس کو رنگ کچھ اور دیا جاتا ہے. اب جو امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے میاں نواز شریف صاحب سے, ایک تو یہ ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوتی, صرف مریم نواز سے ہوتی, الگ سچویشن تھی, لیکن میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. میاں صاحب جو ہے وہ اس وقت بھی سزا معطل, جس طرح عامر فاروق صاحب نے کہا نا ضمانت دینا سزا روکنا نہیں ہے, تو سزا معطل ہی پر ہیں میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب اب بھی کنوکٹڈ ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا, مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات کے حوالے سے PMLN کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد محمد نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر اس ملاقات میں زور دیا. قائد مسلم لیگ نے خاص طور پر مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنما پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں CV دینا. امریکی سفیر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے کہ جناب میں آپ سے مل رہا ہوں, مجھے ملاقات کے بعد آگے اس کو رپورٹ بھی کرنا ہے. میاں صاحب جو ہے وہ پھر اپنا CV, ویسے ہی میاں صاحب کی تو ان کی زبان کہہ رہی ہے بات ہو گئی ہے, تو یہاں پر اب وہ اپنا CV آگے بڑھا رہے ہیں. ملاقات کے دوران PMLN نے جو لکھا نا ٹویٹر پہ, اسے روزنامہ جنگ نے, دا نیوز نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا کہ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, اور باقاعدہ ایسے ہی کوئی چینجز بھی نہیں کیے. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال, خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے. یعنی دونوں رہنماؤں نے یہ بات کی کہ عوام مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے. اب کیا امریکی سفیر نے یہ کہا ہوگا میاں صاحب وی ہوپ دیٹ the people of Pakistan are going to vote for PMLN, یہ وہ کر نہیں سکتے, نہ ہی یہ آفیشیلی جاری ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسی کوئی بھی چیز US ایمبیسی کی جانب سے پریس کو جاری نہیں کی گئی. یہ مسلم لیگ نون کا جاری کردہ پریس ریلیز ہے, اور اس پریس ریلیز کو روزنامہ جنگ نے, دیگر اخباروں نے فوری طور پر ایسے ہی ایز اٹ از, جیسے انہوں نے ٹویٹر پہ ڈالا پوری خبر بنا کر, اب آسان کام ہو گیا ہے. ویسے ہی ہمارا میڈیا اچھا خاصا ہڈارام ہے, تو ان کو اور بنا کے دے دو, وہ اس کو پورا چھاپ دیں گے, تو لوگوں تک پیغام کیا جائے گا جی امریکہ نے بھی کہہ دیا, میاں صاحب وزیر اعظم.
اب یہ امریکی سفیر جو ہے نا، ان کی PMLN کی قیادت سے بھی ملاقات ہوگی، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملنے والے امریکی سفیر جو ہیں وہ بلاول کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ کیا. میں نے امریکی سفارت خانے کو ٹویٹر پہ بھی میں نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں کہ آپ PMLN کے لیے مہم چلا رہے ہیں، کیونکہ PMLN تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا. میں نے فون بھی کیا. انفارچونیٹلی آج سیٹرڈے ہے تو ویکینڈ ہے، ویکینڈ پر صرف جو آپریٹر ہیں اہم ترین چیزوں کے لیے، US سٹیزنز کو خاص طور پر جو پرابلمس ہوں ان کے لیے آپریٹر کی دستیابی ہوتی ہے. تو وہ بات پریس ڈپارٹمنٹ بھی بند تھا، پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ بند تھا، تو وہاں بات نہیں ہو سکی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ سوال جو ہے اس کا جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں منڈے تک، یا اگر یہ ارجنٹ میٹر ہوا اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو پھر US ایمبیسی جو ہے وہ پریس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر سکتی ہے، اور ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی رپورٹنگ میڈیا میں ہو رہی ہے یا جو PMLN نے کہا ہے وہ کتنا درست ہے. منڈے تک دوبارہ جواب بھی مل جائے گا. اور یہ چونکہ ویسے بھی PMLN کا کہنا ہے، US ایمبیسی کی ویب سائٹ پر نہیں ہے، تو اسے ان کے سٹیٹمنٹ کے طور پر ہی جانا جائے گا. آخر میں ایک اور چیز دیکھیے، فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے اس وقت میڈیا پر. نیو نیوز نے یہ بیان جو ہے وہ چلایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جنرل باجوہ نے، جنرل فیض حمید نے، عمران خان نے خفیہ کمرے میں ملاقات کی تھی. کشمیر کے معاملات، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملات، دیگر معاملات، اور کافی کھچڑی پکی اور سب طے ہو گیا. فضل الرحمان نے اس طرح کی بات کی کہ یہ خفیہ کمرے میں ملاقات کی تھی. اور کرنے والا کون ہے؟ نیو نیوز، ایک اور ماؤتھ پیس PMLN کا. اب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کیا فضل الرحمان کا خیال ہے کہ پشاور میں ہوئی ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات جب عمران خان گئے تھے تو وہاں ہوئی. تو فضل الرحمان صاحب کیا امریکہ کے اس کمرے میں چھپ کر کوئی چیز وہاں پہ سن رہے تھے؟ اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو چیز پوری دنیا کو نہیں پتا، کوئی رپورٹ نہیں کرتا کہ تینوں کی ایک وقت میں خاص ایک کمرے میں ملاقات ہوئی، فضل الرحمان صاحب وہ ملاقات ہمیں یہاں پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایسے نمونے پریس میں موجود ہیں جو ایسی چیزوں کو چھاپ بھی دیتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.